माय लवली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत और आफियत से होंगे। जैसे कि शटर उस्मान की टीम आज हाजिर हुई एक नई वीडियो के साथ। आज हम मौजूद हैं कराची के एरिया डिग रोड कैंट बाज़ार में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो जमात इस्लामी डिग रोड का इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम अरेंज किया गया है और इनके जो मेहमान खुसूसी हैं कराची के अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान साहब हैं और यहाँ पे 12 सितंबर को इलेक्शन होने वाले हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी का यहाँ पे प्रोग्राम अरेंज किया गया है। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे अकब में जो है इस वक्त अदान अहमद भाई खिताब कर रहे हैं। ये डिग रोड कैंटोनमेंट वार्ड 3 के उम्मीदवार हैं, तो ये सब जो है अपना खिताब कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अकब में इस वक्त इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बेहतरी के आसान नजर आएंगे। कैंटोनमेंट के नाम पर एक इश्तिहार कैंटोनमेंट ने पब्लिश भी किया है गालिबन 31 जुलाई को, और कुछ लोगों को वो लेटर्स भी दे दिए हैं और बग़ैर किसी फार्मूले के, बग़ैर किसी उसके हिसाब के उन्होंने एक बड़ी तादाद में जो है वो टैक्स लगाने का, बढ़ाने का इरादा किया है। 30 दिन उसका टाइम है। मैं अपने तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि जहां जिसके लिए मुमकिन हो वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करे, क्योंकि 30 दिन के अंदर अगर ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो उनके लिए ये बहुत आसान है ये क्वेश्चन लेना कि जनाब हमने तो इश्तिहार भी दिया, हमने लोगों को आगाह भी किया, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। लिहाजा जितना मुमकिन हो सके साइन करा के इनफरादी तौर पे, हम भी एडवाइज़र से इससे लूप में हैं, इंशाल्लाह हम पीर को इसके अंदर ऑब्जेक्शन दाखिल करा देंगे। बाकी भी जितने भी लोग हैं जो कर सके वो इस पर जो है एतराज़ दाखिल करें, और जो लोग नहीं कर सकें वो साइन की सूरत में इज्तिमाई तौर पर इस असेसमेंट के ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन लगाएँ ताकि इस प्रोसेस को रोका जा सके। ये हमारे पास 75 गज के घर हैं, लोगों की तीसरी नस्ल है और लोगों की ज़रूरियात हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लैंड वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि मुतवस्सत तबके का आदमी कोई दूसरी चीज़ ख़रीदने का सोच नहीं सकता है। लिहाजा वो मजबूर होता है कि उसके पास जो जगह है उसको वो ग्राउंड +1 बनाए, 2 बनाए, अपने बच्चों के लिए जो है रिहाइश का बंदोबस्त करें, मामलात करें। और उसको ये समझते हैं कि ये एक कमर्शियल काम है, ये तो बिल्डिंग खड़ी हो गई है, यहाँ से किराया आ रहा है, यहाँ से आमदनी आ रही है, लिहाजा कैंटोनमेंट का भी हक बनता है। तो ये असेसमेंट जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, ये बहुत नाजुक मामला है। और मैं तमाम जो साथी हैं हमारे सीनियर्स हैं, यहाँ से मुझे यूनुस भाई भी नज़र आ रहे हैं, और भी ये इस मामले को टेकअप करें और जितनी ज़्यादा इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं वो इस पर ऑब्जेक्शन लगाएँ ताकि ये मामला यहाँ रुक जाए। बाकी आप लोग मेरी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए, मैं बहुत मशकूर हूँ, आपकी मोहब्बत का मकरूज़ हूँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम अदान हुसैन भाई को यकीन दिला इस मरतबा इंशाअल्लाह आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे और इंशाअल्लाह 12 सितंबर तराजू की फतह का दिन होगा इंशाअल्लाह। अब मैं बिला ताखीर दरख्वास्त करूंगा हमारे बहुत ही अजीज मेहमान गिरामी जनाब यूनुस स्वान साहब, जो कि जमात इस्लामी मिनार्टी विंग के पूरे कराची के सदर हैं, कि वो आए और अहलियान डिग रोड से मुखातिब हो। यूनुस स्वान साहब। शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से जो दो आंखें मुर्दों को जिंदा करने वाला है। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब अदनान साहब, उम्मीदवार कंटोनमेंट बोर्ड, बशीर भाई अमीर इलाका जमात इस्लामी, तमाम हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलाका डिग रोड के अंदर मुझे आने का बहुत इत्तेफाक हुआ और इस इलाके में जब मैं पहुंचता हूं तो मुझे खुशी होती है कि ये इलाका एक ऐसा गुलदस्ता है जिसके अंदर मुस्लिम, क्रिश्चियन और कुछ फूल हिंदुओं के भी हैं, और ये इलाका एक फूल की मानद जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो रहता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस इलाके में ये
एक या दो दफा जब कोई ऐसी क्रिश्चियन मुस्लिम की बात हुई तो जमात इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जिसने नफरतों को कम करके और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए एक अहम रोल अदा किया। जब ये चर्च का गेट लगा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ थोड़ी सी कशीदगी पैदा हुई, तो मैंने बशीर भाई को कॉल की कि मैं आ रहा हूं। तो हमने उस वक्त फादर साले डैगो साहब यहाँ होते थे चर्च के अंदर, तो हमने बैठकर मीटिंग की और वहां वो गेट लगाने में बशीर भाई का एक बहुत अहम रोल था, जिसका डिग रोड के रहने वाले तमाम क्रिश्चियंस को पता है कि जमात इस्लामी ने वो मसले को कैसे हल किया था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जमात इस्लामी बिला रंग मजहब व नस्ल जो है वो खिदमत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान के अंदर जहां भी कोई ऐसा वाकया हो, सबसे पहल जो है वो जमात इस्लामी करती है। अगर लाहौर में बदामी बाग का जो वाकया हुआ तो मुझे फौरन जो था यहां से भेजा गया और पहला कैंप जो था वो अल खिदमत का वहां लगा। जब गोजिया में वाकया हुआ और मैं और मुस्लिम परवेज साहब वहां गए और वहां हमने अपना कैंप लगाया, वहां माली मदद भी की और कंप्रोमाइज सुलह कराने में जमात इस्लामी ने एक अहम रोल जो था वो अदा किया। मैं यहाँ मसीही भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि जमात इस्लामी ने अगर जहां मजहब की खिदमत की, वहां चर्च की खिदमत भी की, वहां मंदिर की खिदमत भी की, क्योंकि वहां भी अल्लाह का नाम जो है लिया जाता है, वहां भी खुदा का नाम लिया जाता है। अगर मस्जिद में स्प्रे हुआ तो चर्च में भी स्प्रे होगा। इंजीनियर हाफिज मोहम्मद रहमान साहब को शामिल करता हूँ। मेरी जान जमाते, 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 मेरी जान जमाते। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। दरखास्त करूंगा कि वो नशीतों में तशरीफ रखे। डिगरोड के साबका काउंसलर रुस्तम खान साहब, जिन्होंने डिगरोड की बहुत खिदमत की, उनकी शील्ड हासिल करने के लिए मैं दरखास्त करूंगा मोहतरम यूनुस साहब से कि वो आए, रुस्तम साहब की शील्ड हासिल करें। मोहतरम यूनुस साहब, आपका काउंसलर मोहतरम जनाब अहमद अली साहब, उनसे दरखास्त करूंगा कि वो आए और हाफिज साहब से अपनी शील्ड लें। मोहतरम अहमद अली साहब और अगर यहाँ मौजूद गफूर साहब कि जिन्होंने कैंटोनमेंट में मुंतखब होने के बाद डिगरोड की बहुत खिदमत की, उनकी एजाजी शील्ड हासिल करने के लिए मैं दरखास्त करूंगा इम्तियाज हुसैन साहब से। इम्तियाज हुसैन साहब गफूर साहब की शील्ड हासिल करें। इम्तियाज हुसैन साहब, मोहम्मद बशीर साहब जो कि यहाँ की जानी पहचानी समाजी शख्सियत है, उनसे दरखास्त करूंगा कि वो हाफिज साहब से अपनी शील्ड हासिल करें। मोहम्मद बशीर साहब, अल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب توفیق الدین صدیقی صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، محترم جناب بشیر صاحب سینئر رہنما بزرگ اور ہم سب کے سرپرست، محترم جناب عدنان حسین صاحب امیدوار برائے کینٹونمنٹ بورڈ وارڈ 3، عمران بشیر صاحب اور ہمارے جماعت اسلامی اقلیتی ونگ کے کراچی کے صدر جناب یونس خان سوہن صاحب، میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ جس طرح آپ نے استقبال کیا ہے اور اپنی محبت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان یہی محبت کا رشتہ ہے جو انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور آپ کے علاقے کی اور پورے شہر کراچی کی تعمیر و ترقی میں یہ اپنا کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر تمام مسلکوں سے، زبانوں سے، علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں اور یہاں ہماری اقلیتی برادری کے افراد بھی موجود ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی لسانیت پہ یقین نہیں رکھتی، جماعت اسلامی مسلکوں میں لوگوں کو نہیں بانٹتی۔ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلک کے مطابق اپنی عبادات کو انجام دے۔ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زبان پر بھی فخر کرے، اپنے قبیلے اور اپنی برادری کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے اور ان کی خدمت کرے، اور ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے پاکستان کے آئین کے مطابق بھی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی بنیادی جو ضروریات ہیں، جو عبادات ہیں، اس کو انجام دے۔ اور خاص طور پر اسلامی سوسائٹی یعنی اسلامی معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے اور اسلامی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خاص طور پر اقلیتی برادری کے لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اس لحاظ سے بہت ممتاز حیثیت رکھتی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ایسے ماحول میں کہ جب اس شہر میں لسانی بنیادوں پر ایک بہت بڑی تقسیم پیدا ہو گئی تھی اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن بننے لگے تھے، بظاہر بڑے خوشنما نعرے تھے، لوگ کوئی جو ہے مہاجروں کی طرف بلاتا تھا، کوئی پنجابی پختون کی طرف بلاتا تھا، کوئی جو ہے وہ بلوچ عصبیت کی طرف بات کرتا تھا اور کوئی کسی اور بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا، سندھیزم کی بات ہوتی تھی۔ تو اس وقت جماعت اسلامی نے یہ بنیادی بات کی کہ نہیں، یہ زبانیں سب قابل احترام ہیں، یہ قبیلے سارے اچھے ہیں، لیکن اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے عصبیت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اور یہ جو محرومیاں ہیں، یہ محرومیاں اس طبقہ بالا نے ہمارے اوپر پیدا کی ہیں جو ہمیں تو آپس میں لڑواتے ہیں لیکن اوپر سب ایک ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اتحاد سے اس حکمران طبقے کو شکست دیں جو ناک بن کر ہمارے وسائل پر بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں آپس میں لڑواتا رہتا ہے، تاکہ ہماری طاقت کمزور ہو جائے اور وہ ہم پر براجمان رہیں اور ہمارے وسائل کو لوٹتے رہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، جماعت اسلامی انسانیت کی بات کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب کورونا کی وبا آئی تو اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، سب بحیثیت پارٹی کے کسی نے خدمت کا کوئی کام نہیں کیا، اور جو پارٹی کی لیڈرشپ تھی وہ خوف کے مارے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حکومتی سطح پہ بھی جو اقدامات ہو رہے تھے وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن جماعت اسلامی پورے پاکستان میں وہ ایک ہی جماعت ہے کہ جس کے سربراہ جناب سراج الحق صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اب یہ قوم کے اوپر ایک مصیبت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، توبہ اور استغفار بھی کریں گے، اور ہم لوگوں کی خدمت بھی کریں گے۔ اور جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں کو چترال سے لے کر یہاں کراچی تک ہر ایک سے کہا کہ اب وہ والنٹیئر بن جائیں خدمت کے اور لوگوں کی خدمت کریں۔ پھر جماعت اسلامی نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کا مذہب کیا ہے، کسی کا قبیلہ کیا ہے، کسی کی زبان کیا ہے، اور ہم نے راشن کی تقسیم سے لے کر اسپرے کی جو کیمپین کی تو اس میں ہم مسجدوں میں بھی گئے، ہم مندروں میں بھی گئے، ہم گرجا گھر بھی گئے، ہم پولیس اسٹیشنز بھی گئے، سرکاری دفتروں میں گئے، محلوں اور گلیوں اور بازاروں میں گئے، فلیٹس میں گئے، اور سب کی بلا تخصیص خدمت کی، جس کا اعتراف پورے پاکستان کے لوگ کرتے ہیں، اور خصوصاً شہر کراچی میں ہم نے ہر بستی کو اپنی بستی سمجھا ہے اور ہر فرد کو اپنا فرد سمجھا ہے۔ اس لیے خدمت کا یہ نشان جماعت اسلامی کا ایک ایک فرد ہے اور ایک ایک کینڈیڈیٹ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو،
اس کے بعد جب بارشوں کی بہت طوفانی بارشیں کراچی میں ہوئیں تو انفراسٹرکچر بالکل کھل کر سامنے آ گیا اور سرجانی سے لے کر ڈیفنس تک پورا شہر ڈوبنے لگا. جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکاروں نے اس وقت بھی میدان میں اتر کر لوگوں کی خدمت کی اور ان کی دیکھ بھال کی, اور نہ صرف یہ کہ خدمت کا کام کیا بلکہ کراچی کے اس مسئلے کو قومی سطح کے اوپر اٹھایا اور یہ بات لوگوں کو بتائی اور سمجھائی کہ کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, پورے پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے. صوبہ سندھ کے 95% معیشت کراچی چلاتا ہے, لیکن کراچی کے ساتھ صوبہ سندھ کی حکومت بھی زیادتی کرتی ہے, وفاقی حکومت بھی زیادتی کرتی ہے اور اس کو اس کا ڈیو مقام نہیں دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم صرف 3 سال کی قومی اور صوبائی حکومت کی کارکردگی دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کراچی میں آ کر لوگ اعلانات تو بڑے بڑے کرتے ہیں, پیکیجز کے اعلان کرتے ہیں, لیکن کراچی پہ خرچ کرنا کوئی نہیں چاہتا. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی جس نے بہت بھر کر مینڈیٹ دیا ان جماعتوں کو, 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں, 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں MQM کے پاس ہیں, 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں پیپلز پارٹی, اور اب تو انہوں نے ضمنی بھی جیت لیا زبردستی. تو اس طرح اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ یہ حکومتوں میں پارٹیاں موجود ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 3 سال میں کراچی کی تعمیر و ترقی پر 4 سے 5 ارب روپے بھی خرچ نہیں ہوئے, جبکہ پاکستان کے وفاقی بجٹ, ترقیاتی بجٹ, صرف ترقیاتی بجٹ جو پچھلے سال 650 ارب روپے کا تھا, اس سال وہ 900 ارب روپے کا ہے. کراچی کے لیے انہوں نے صرف 17-18 ارب روپے رکھے اور اس میں سے بھی 1-2 ارب روپے سے زیادہ خرچ نہیں کیے. بڑے بڑے منصوبوں کی باتیں انہوں نے ضرور کی ہیں, اعلانات کیے ہیں, لیکن بجٹ میں جب پیسہ ہی نہیں رکھا تو پھر یہ اعلانات صرف اعلانات ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کوئی ایک چیز بھی آگے نہیں بڑھ پاتی. آپ بتائیے کہ صرف اس راستے کو بنانے کے لیے کہ جو آپ کو اتنی تکلیف اٹھا کر دور سے واپس آنا اور ٹریفک جام میں ہر وقت پھنسنا اور اس پوری آبادی اور بستی کے لوگ ایک طرح سے محصور ہو جاتے ہیں, اس کے لیے کتنی اسٹرگل کرنی پڑی ہے, کتنا احتجاج جماعت اسلامی کے لوگوں کو کرنا پڑا ہے, اور کتنی محنت کرنی پڑی ہے کہ یہ اپروول ہوا ہے. اور ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان ریلوے کی طرف سے اس میں ایک رکاوٹ موجود ہے, ایسا ہی ہے. اور کریڈٹ لینے کے لیے تو ساری پارٹیاں سامنے آتی ہیں, لیکن اس مسئلے کو کون حل کرے گا؟ میں اپنے PTI کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ انتخاب اور سیاست کو ایک طرف رکھیں, آپ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے تو کم از کم یہ سوال کریں کہ یہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے, سب لوگ اس سے فیض حاصل کریں گے. جماعت اسلامی کا بندہ بھی آئے گا, پیپلز پارٹی کا بھی آئے گا, نون لیگ کا بھی آئے گا, PTI کا بھی آئے گا. تو آپ نے کیا رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے؟ اگر پاکستان ریلوے نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے تو پاکستان ریلوے میں یہ کس کے پاس ہے؟ یہ تو وفاق کا سبجیکٹ ہے. یہ پہلے شیخ رشید صاحب کے پاس تھا, اب تو یہ سواتی صاحب کے پاس ہے غالباً. یہ سب PTI کے لوگ ہیں, ان کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے ہیں, عمران خان کے ماتحت ہیں. تو یہ رکاوٹ کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس رکاوٹ کو ہٹانے کی ذمہ داری بھی وفاقی حکومت کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی ہے. یہ آج اس کام کو کریں گے, ہم ان کو سلام پیش کریں گے, لیکن ادھورے کام کے اوپر بیجز نہ لگائیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے پیش نہ کیجئے کہ آپ کام کر رہے ہیں. آپ سے تو کام انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کروائے گی, اب کراچی کا کام انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے شہر میں پانی کا بحران ہے, پورے شہر میں جو ہے وہ ایک انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی ابھی اب آ رہے تھے تو ہم میں یہ ظاہر ہے کہ ایک سیاسی طور پر وزاداری موجود ہے الحمدللہ, اور ہمارے ان دوستوں نے بھی ہمارا استقبال کیا جو پیپلز پارٹی کے کیمپ میں موجود تھے. یہ سیاسی وزاداری رہنی بھی چاہیے اور یہ لوکل سطح پر تعلقات قائم بھی رہنے چاہیے, لیکن یہ سوال حق بجانب ہے اور یہ سوال ہم سندھ کے تمام عوام کا سوال ہے, کراچی کے تمام لوگوں کا سوال ہے. اور اگر کوئی ضمیر کسی کے اندر موجود ہے تو خود پارٹی ورکرز کا یہ سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کو نظر انداز کیوں کرتی ہے؟ کراچی سے ٹیکس 95% ریونیو جنریٹ کرتی ہے, لیکن کراچی پہ خرچ کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ سال کے 233 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے کراچی کے لیے صرف 3.2 ارب روپے رکھے تھے. چیلنج کرتا ہوں, کاغذات موجود ہیں, انہی کا بجٹ موجود ہے, یہ بتائیں کہ کراچی نے قصور کیا کیا ہے؟ ملازمتیں کراچی کے لوگوں کو نہیں دیتے ہیں, ڈیولپمنٹ کراچی میں نہیں کرتے ہیں, بڑی بڑی سڑکیں جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پانی کا ایک منصوبہ ہے K4 منصوبہ, اگر یہ پانی کا منصوبہ K4 منصوبہ اگر تکمیل اس کی ہو جاتی جس طرح نعمت اللہ خان صاحب چاہتے تھے تو آج شہر کراچی میں پانی کا مسئلہ نہ ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ K3 منصوبہ جو نعمت اللہ خان صاحب کہ جو کراچی کے
میئر تھے 2001 سے 2005 تک، انہوں نے 100 ملین گیلن پانی پر ڈے کا منصوبہ مکمل کیا تھا اپنے ٹینیور میں، اور صرف وہ مکمل نہیں کیا تھا، آئندہ کا بھی سوچا تھا کہ آبادی بڑھ رہی ہے، شہر کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، تو ہمیں آئندہ کے لیے بھی پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو K4 منصوبہ وہ منصوبہ ہے کہ جس میں 650 ملین گیلن پانی آنا ہے، اور یہ مرحلہ وار تھا، پہلے 4 سال میں، پھر 5 سال میں، پھر 6 سال میں اس کام کو مکمل ہونا تھا۔ اس طرح آج تک کی ضرورت 2011 میں پوری ہو جاتی، لیکن نعمت اللہ خان صاحب کو 2005 میں مشرف صاحب نے زبردستی ہروایا، MQM کو ہم پر لا کر مسلط کیا، اور چائنا کٹنگ کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ K3 آخری پانی کا کراچی کے لیے منصوبہ تھا۔ اس کے بعد MQM نے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے اور اب PTI نے ایک قطرہ پانی کا کراچی کے لیے اضافہ نہیں کیا ہے۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی آئے اور بتائے کہ اس نے پانی کے لیے کون سا کام کیا ہے۔ وہ جو چھوٹے موٹے RO پلانٹ ادھر ادھر لگائے وہ سب کرپشن کی نظر ہو گئے۔ لیاری میں جو RO پلانٹ لگے، جائیں اور دیکھیں کس طرح پیپلز پارٹی کی کرپشن کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ پارٹی ورکرز کو احتساب کرنا چاہیے اپنے لیڈرشپ کا کہ کیوں آپ کراچی کو نظر انداز کرتے ہیں، کراچی کے اداروں پہ قبضہ کر کے رکھتے ہیں، کراچی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی ہی وہ جماعت ہے جو کراچی کی اگر تعمیر اور ترقی کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس تاریخ کے ساتھ جماعت اسلامی جڑی ہوئی ہے۔ عبدالستار افغانی صاحب کے زمانے میں 8 سال میں انہوں نے تاریخی کردار ادا کیا کراچی کو ڈیولپ کرنے کا، اور بعد میں جو حالات اس شہر کے ہو گئے تھے سب جانتے ہیں۔ یہ بلدیاتی اداروں کا جو حال تھا، جو اس کی گاڑیوں کا حال تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، سب لے کر تباہ کر دیا تھا۔ پھر 2001 میں نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کو اٹھایا اور 3-4 ارب روپے کے بجٹ کو 42 ارب روپے تک پہنچایا، اور کتنے بڑے بڑے کام تھے جو اس شہر کے اندر کیے۔ آپ دیکھیں یہ جو آپ کا برج ہے، یہ تاریخی طور پر یہ جو شاہ فیصل جو آپ کو کنیکٹ کرتا ہے آگے سے شمع پلازا کی طرف اور یہ شارع فیصل سے اوپر سے جاتا ہے، یہ برج ہے کیا کہلاتا ہے؟ نہیں وہ تو الگ ہے، میٹرو کا یہ برج کہلاتا ہے۔ یہ برج میٹرو کے ساتھ جو چل رہا ہے، یہ برج جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک تاریخی بات یہ ہوئی کہ جو اس کی سینکشن رقم تھی، غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے 27 کروڑ روپے تھی یا کیا تھی، اس سے کم از کم 75% قیمت میں نعمت اللہ خان نے اس کو مکمل کیا، اور جو اس کا ٹائم پیریڈ طے تھا اس سے بھی کم پیریڈ کے اندر مکمل کر کے دکھایا تھا۔ تاریخی ترقی کا دور تھا نعمت اللہ خان صاحب کا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ لاہور میں جو میٹرو بنی وہ 11 مہینے میں بن گئی تھی، نعمت اللہ خان صاحب اس سے زیادہ اسپیڈ سے کام کرنے کے عادی بھی تھے اور سب کو کام پہ لگاتے تھے، اور پوری جماعت اسلامی کی جو کریم تھی ان کے ساتھ تھی اس ڈیولپمنٹ میں۔ پھر انہوں نے اس برج کو یہاں تک نہیں رہنے دیا، انہوں نے اس کا منصوبہ بنایا کہ اب شاہ فیصل کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں کورنگی کے ساتھ، اور پوری ملیر ندی ہم بھی اس میں سفر کیا کرتے تھے، اور ہمیں کتنا خطرہ ہوتا تھا، کتنا چھن جانے کا خطرہ ہوتا تھا، رات کو تو انتہائی خوف ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ یہ پورے برج کا منصوبہ بنایا جو بعد میں مکمل بھی ہوا۔ یہ نعمت اللہ خان صاحب تھے کہ جنہوں نے اس کام کو کیا، یہ جماعت اسلامی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے 32 کالج انہوں نے نئے بنائے تھے نعمت صاحب نے، 33واں کالج نہیں بنا سکے مصطفیٰ کمال 4 سال میں۔ اس کے بعد بھی آپ حالات تعلیم کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انڈر پاسز، اوور ہیڈ، اس کی پوری منصوبہ بندی اور آگے تک کا ویژن، اور صرف یہی نہیں تھا کہ چند سڑکیں بنائی تھیں، بلکہ کراچی کو ٹرانسپورٹ کا ایک انٹرنیشنل لیول کا نظام دے کر جا رہے تھے وہ، اور انہوں نے اس کے لیے انٹرنیشنلی ورکنگ کی تھی، ایک ایسا نظام کہ جس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں میٹرو ٹرین چلتی ہے۔ یہ کراچی کا منصوبہ تھا، 4 کوریڈور بننے تھے، جس میں سے ایک کوریڈور پر یہ اوور دی گراؤنڈ اور انڈر گراؤنڈ جو ہے ٹرین چلنی تھی۔ ہم جاتے ہیں بیرون ممالک میں، لوگ لندن میں دیکھتے ہیں، بمبئی میں دیکھتے ہیں، نیو یارک میں دیکھتے ہیں سب ویز چلتی ہیں، کراچی میں کیوں نہیں چل سکتی تھی؟ لیکن اگر نعمت اللہ خان صاحب کو کنٹینیو کرنے دیا جاتا اور جماعت اسلامی اس شہر کی اسی طرح سے بلدیہ میں خدمت کرتی اور لوگ اس کو پاسپورٹ کے اندر مذہب کا ہے تو بھی یہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ معاملہ جو ہے وہ اس کا ہے کہ جس میں انہوں نے ڈومیسٹک بل کے نام پر اسلام، قرآن اور سنت کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یہ تینوں جماعتیں ایک تھیں۔ پچھلی دفعہ 3 سال پہلے سینٹ کا انتخاب ہوا تو PTI اور پیپلز پارٹی نے مل کر الیکشن لڑا، اور ڈکار بھی نہیں مارتے ہیں، سب کچھ ختم کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی PTI اور پیپلز پارٹی اور MQM میں ایک چیز پر اتفاق ہے، اور وہ یہ اتفاق ہے
کہ تم کے پی اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں کراؤ، ہم سندھ میں بلدیاتی الیکشن نہیں کرائیں، یہ فرینڈلی فائر، ہوائی فائر کرتے رہیں گے، ٹی وی پہ مرغے لڑتے رہیں گے، ہم برباد ہوتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں اب بیدار ہونا پڑے گا آپ کو، برباد مت ہو، بیدار ہو، اٹھ کر کھڑے ہو، ان کا احتساب کریں، ان سے سوال کریں، 1100 ارب روپے کے پیکج کا حساب لیں، یہ حساب بھی ہم لیں گے انشاءاللہ، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات سے انشاءاللہ جماعت اسلامی کی اور عوام کی جیت کا آغاز ہوگا۔ ہم جہاں پر جا رہے ہیں ہمیں لوگوں کی طرف سے ایک رسپانس مل رہا ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پانی کا، ہم سڑکوں کا اور ہم ان سب مسائل کو حل کریں گے، تو میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہم نے کر کے دکھایا ہے الحمدللہ۔ ہم نے اس شہر کو آگے بڑھایا ہے، ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے، لیکن ایک پارٹی بغیر کسی اختیار کے جب اس کام کو کر سکتی ہے تو جب آپ اپنی ووٹ کی طاقت دیں گے تو یہ کتنی طاقتور طریقے سے آپ کا مقدمہ لڑیں گے۔ شناختی کارڈ کا مسئلہ آیا، ہمارے پختون لوگ جانتے ہیں، ہمارے قبائل کے لوگ جانتے ہیں، ہمارے بہاری لوگ جانتے ہیں، ہماری برما اور بنگال سے تعلق رکھنے والے محب وطن پاکستانی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا ذلت آمیز سلوک نادرا کے دفاتر میں کیا جاتا تھا۔ پارٹیوں نے دعوے بہت کیے تھے، نعرے بہت لگائے تھے، لیکن کسی نے مسئلہ حل نہیں کیا۔ جماعت اسلامی تعصب پر یقین نہیں رکھتی، سب کو بلایا، سب کے لیے کنونشن کیا، سب کو لے کر تحریک چلائی، نادرا کے دفتر پہ دھرنے دیے، وفاق میں بات کی، چیئرمین نادرا کو کراچی آنا پڑا اور ہم نے کہا کہ جا کر دیکھیں، وہ لائن میں لگا، لائن میں لگ کر اس کو پتا چلا کہ کس طرح لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، اور پھر جماعت اسلامی نے اس ایس او پی کو تبدیل کروا دیا نادرا کی کہ جس کے نتیجے میں لوگ پریشان ہوتے تھے، کوئی پارٹی ان کے خلاف اٹھ کر نہیں کھڑی ہوتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر پارٹی کو انہوں نے خریدا ہوا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ خریدا ہوا ہے۔ کیا تحریک انصاف، کیا پیپلز پارٹی، کیا نون لیگ، کیا ایم کیو ایم، کیا پی ایس پی، کون ہے جو بچا ہوا ہے؟ اور سب جو ہے وہ وہاں سے برات لیتے ہیں اور ان کے خلاف آواز کوئی نہیں بلند کرتا تھا۔ جماعت اسلامی نے اس پر آواز اٹھائی، احتجاج کیا، اسی شارع فیصل پہ دھرنے دیے، گولیاں کھائیں، زخمی ہوئے، گرفتار ہوئے، تحریک کو اپنا جاری رکھا۔ پہلی مرتبہ کراچی کے لوگوں کو اعتماد پیدا ہوا اور ہم نے بہت بڑے بڑے مسئلے نیپرا میں جا کر حل بھی کروائے۔ جتنا ٹیرف یہ چاہتے تھے اگرچہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے راستے میں ہم رکاوٹ بھی بنے، ہائی کورٹ بھی گئے، لوگوں کو جو لوگ شہید ہوئے تھے کرنٹ لگنے سے 35 لاکھ روپے ان کے گھروں کو دلوائے۔ یہ سارے کام جماعت اسلامی نے بغیر کسی مینڈیٹ کے کیا۔ تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جب اپنا مینڈیٹ ہمیں دیں گے، ہم کس اعتماد سے کام کریں گے، پھر کون ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈال سکے گا؟ آج بھی اگر کسی جگہ پر کہ الیکٹرک کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ الحمدللہ ہمارے کینڈیڈیٹ، جس طرح آپ کے کینڈیڈیٹ یہ عدنان حسین ہیں، یہ فون کریں، اسی طرح عمران شاہد ایک کینڈیڈیٹ ہیں، وہ ہماری کراچی کی ٹیم کا بھی حصہ ہیں، توفیق بھائی ہیں، یہ جب بات کرتے ہیں وہاں انتظامیہ سے تو انتظامیہ کو جماعت اسلامی کی بات کو سننا پڑتا ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جائز مسئلہ اگر آپ کا ہے، جائز مسئلہ اگر آپ کا ہے کہ الیکٹرک کا دفتر ہو یا نادرا کا آفس ہو، اگر کوئی آپ کا جائز مسئلہ حل نہیں کرتا، آپ جماعت اسلامی کا نام لیں، آپ میرا نام لیں، آپ توفیق بھائی کا نام لیں، آپ عدنان حسین کا نام لیں، جماعت اسلامی کے ذمہ داران کا نام لیں اور ان سے کہیں کہ ہمارا مسئلہ جائز ہے، حل کرو۔ انشاءاللہ حل کریں گے، نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کے اندر تشریف لائے، میں حافظ صاحب کی موجودگی میں آپ حضرات سے صرف ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور وعدہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس شہر کے اندر جو تحریک چلا رہی ہے، چاہے وہ کے الیکٹرک کے حوالے سے ہو، نادرا کے حوالے سے ہو، یا حالیہ ابھی جیسے حافظ صاحب نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم پانی کے حوالے سے شہر کو جو مسائل درپیش ہیں اس کے لیے ایک احتجاجی مہم چلائیں گے اور انشاءاللہ شارع فیصل پر بھی پہنچیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حافظ صاحب کال دیں تو آپ تمام لوگ شارع فیصل پر پہنچیں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے پروردگار، تو اس بستی کے اوپر اپنا رحم و فضل فرما، اے اللہ اپنی رحمتیں برسا، اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ پروردگار ہم امانت دار اور دیانت دار لوگوں کو اے اللہ اس وارڈ کے اندر
اور اس فیصل کنٹونمنٹ کے اندر منتخب کریں. اے اللہ جو ہمارے مسائل کرنے والے ہوں، اے اللہ جو ہم ہی میں سے ہوں اور اللہ ہمارے دکھ کو سمجھتے ہوں، پروردگار تو اس ملک کے اندر تبدیلی جو حقیقی معنوں میں تبدیلی ہے اللہ اس کو برپا فرما دے اور اللہ ہمیں بھی اس کا ایک ذریعہ بنا دے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.